बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ख़ास तौर पे मैंने कहा था कि 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसी हवाले से ज़रा कुछ और चीज़ें शेयर कर लूँ, क्योंकि इस वक्त ये आपको ख़बरें कौमी ज़राए अबलाग पे नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे, लेकिन ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर होना शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पे अगले जी 6-8 हफ़्तों में कुछ फ़ैसले होने हैं। ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, वो जनरल बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन ऑफ़र कर चुके हैं और इस वक्त ये कार्ड टेबल पे है 1 साल की तौसीह का, और वो चाहते हैं कि बाजवा साहब ही कंटिन्यू करें। और ये फैसला करना है बाजवा साहब को कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो इस कार्ड को उठाएंगे या फिर ये कार्ड वापस कर देंगे। ये है वो एक सारी जो द्रोणे खाना चल रही है गपशप, इसको लंगर गप कह लें, जो भी कह लें, लेकिन लंगर गप नहीं है, ये फैक्चुअल है। और इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों में भी ये मौजू ज़ेर बहस है, और इक़्तिदार की राहदारियों के साथ साथ ये मुख्तलिफ सफारत खाने जो हैं हमारे इस्लामाबाद में, गैर मुल्की सफारत खाने, वहाँ भी ये चीज़ ज़ेर बहस है। और अब आलमी ज़राए अबलाग में भी इस पे डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि जनाब जनरल बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। DGISPR पाक फौज के तर्जुमान जो हैं वो वाज़ेह तौर पे ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब 29 नवंबर को इस साल रिटायर हो जाएंगे और ना ही वो एक्सटेंशन तलब करेंगे, और अगर उनको ऑफ़र की गई तो वो एक्सटेंशन लेंगे भी नहीं। ये 2 बातें क्लियरली उन्होंने बता दी हैं, लेकिन वो कुछ अर्सा पहले सिचुएशन तब्दील भी होती रहती है। अब चूंकि कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बाजवा साहब क्या सोचेंगे, जब बाजवा साहब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आगे जाके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा माहौल देख लेते हैं हो क्या रहा है। पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है जनरल साहब पे, और प्रेशर इसलिए है कि जो तहरीक अदम एतमाद और इस दौरान जो एक्टिविटीज़ हुई 9 और 10 अप्रैल तक, और फिर मरासला दोबारा से अलाइव किया गया, मरासला मामला सामने आया, फिर DGISPR जो है इस वक्त बाबर साहब, वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के भी उनके भी टारगेट में वो बराह रास्त उनको कह चुके हैं कि जनाब आपका ये काम नहीं है DGISPR का कि वो इसकी हकीकत को जाने और इसके बारे में कोई फैसला करे। वुज़रा यानी कि PTI के वुज़रा जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, और बाजवा साहब के लिए ख़ास तौर पे इन हालात में जो बातें की जा रही हैं, और ये आने वाले दिनों में डिपेंड करता है। एक तो इतवार 9 बजे इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है और वो एक अहम खिताब करेंगे, और उसके बाद मज़ीद उसके बाद भी जब ये पंजाब में निकलेंगे जल्द से जुलूस इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी ये मौजू ज़ेर बहस रहेगा। इसलिए जो अगले 4-6 हफ्ते हैं, जब तक ये एक्सटेंशन का मामला क्लियर नहीं हो जाता और जब DGISPR दोबारा इस बारे में आके कोई हतमी ऐलान नहीं कर देते, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये चीज़ें मार्केट में मौजूद रहेंगी। ख़ास तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी न किसी हवाले से ये खबर आएगी। ह्यूस्टन में एक तकरीब थी, और डोनाल्ड डू जो हैं अहम तरीन किरदार जो हैं वो उस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, और ये वहाँ पे जब वो पहुँचे ह्यूस्टन में, तो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान अमेरिकन डेमोक्रेसी एक फोरम है, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और एहतजाज करवाया रिकॉर्ड, और वहाँ पे डोनाल्ड के खिलाफ नारे लगे बाकायदा तौर पे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और शर्म करो डोनाल्ड, ये भी वहाँ पे नारे लगे। ये पहली दफ़ा है कि डोनाल्ड किसी पब्लिक प्लेस पे गए, मीटिंग में गए, और बाहर पाकिस्तान अमेरिकन डेमोक्रेसी और पाकिस्तानी अमेरिकन ने जो हैं वहाँ पे वो नारेबाजी की है और उनको चैलेंज किया है। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी तरफ जो रूस का मामला है, रूस अभी तक रूस से तनाज़ात अमेरिका के साथ
اور خاص طور پہ اور پھر یہ مراسلے کے نتیجے میں جو پاکستان پہ پریشر تھا وہ ابھی تک بھی جو کچھ چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، مراسلے کی کچھ چیزیں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ دوبارہ یہ بات کی گئی ہے، شہباز گل آئے ہیں جو کہ چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جی اب چونکہ DGISPR بھی کمیشن کو کہہ چکے ہیں کہ جی کمیشن بننا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو فی الفور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس پہ کمیشن بنا دیا جائے، عدالتی کمیشن، اور اس پہ پھر ہم ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس معاملے میں کافی تیاری کر رہی ہے، فل تیاری ہے کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ پارٹیسپیٹ کرے گی اور ان کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ لے کے آئے گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا جائے گا یا کمیشن کون سا ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ کمیشن جو ہے وہ بنے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو لکھا جائے، اور یہ اسی نوعیت کا کمیشن ہونا چاہیے جیسے میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا منصور اعجاز اور حسین حقانی والا، اس لیول کا اعلیٰ سطح کا کوئی ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے۔ تو اس میں اب وہ دیکھتے ہیں جی کس طرف جاتا ہے، تو یہ چیز رہے گی۔ دوسرا پھر اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ روس سے ابھی بھی بجلی نہیں خریدی فیول نہیں خریدا جا رہا، اور یہاں تک کہ ان کو کہا جا رہا ہے، ابھی ہماری ایک تنظیم ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے پاس سرپلس آلو ہے وہ روس کو دے دیے جائیں اور روس سے گندم لی جائے، یعنی تجارت کی جائے، لیکن گورنمنٹ جو ہے ابھی تک روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی بھی کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ تو بہرحال جی اب آتے ہیں معاملہ ایکسٹینشن کی طرف۔ تو ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اب سیریس ہوتا جا رہا ہے، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ بہرحال جناب باجوہ صاحب کو ہی کرنا ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ جتنا یہ زیادہ ڈیلے ہوتا جائے گا یہ کانسپریسی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اور یہ چیزیں آتی جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ DGISPR کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ ان کا پلان آف ایکشن یہی ہے جی کہ وہ ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن ہر صورت میں چاہتے ہیں اور اکتوبر سے پہلے چاہتے ہیں، لیکن اکتوبر سے پہلے الیکشن اور اس کے بعد دوسری طرف مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وہ الیکشن نہیں چاہتے اب، اور ایک میرے اطلاع کے مطابق ایک ایفرٹ ہو چکی ہے اور وہ یہی تھی کہ الیکشن اناؤنس کر دیں، اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک ہوئی ہے کوشش کہ یہ سارے قضیے سے نکلا جائے، کیونکہ پاکستان میں جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر جو آواز ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ یہ جو آئے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے یہ پریشر فوج پہ برقرار رہے گا۔ میں ایک آپ کو سروے بتاتا ہوں، وہ سروے ذرا دیکھیں کہ کتنا زبردست ہے۔ وہ سروے ہوا ہے پاکستان کے بارے میں، اور دنیا کے 24 ممالک میں پاکستانی جو ہیں وہ ملکی محبت میں سب سے آگے ہیں، یعنی دنیا بھر میں پاکستانی سب سے زیادہ اپنے ملک سے پیار کرنے والی قوم ہے، اور 24 ممالک میں سب سے اوپر، جہاں 90% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اور 96% پاکستانی کیا کہتے ہیں، 96% وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ گیلپ پاکستان اور ورلڈ وائڈ انڈیپینڈنٹ نیٹ ورک نے یہ سروے کروایا ہے،
اور 24 ممالک کے 19,000 سے زائد افراد نے اس میں حصہ لیا ہے. اور اس سروے میں جو حصہ بنے، یہ سروے 16 مارچ سے 23 مارچ 2022 تک ہوا، اور 5 سے 8 اپریل 2022 کے درمیان دوسرا حصہ اس کا کیا گیا. 70% پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک اچھے مواقع ملنے کے باوجود ابھی بھی پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جی، 70% پاکستانی یعنی کہ بیرون ملک ان کو اچھے مواقع ملے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں ہم نے چھوڑنا. اور 24 ممالک کی مجموعی اوسط کو دیکھا جائے تو ملکی سرزمین سے بہت زیادہ جی جڑے ہونے کا 63% ہے، جبکہ ملک کے لیے لڑنے کا صرف 45% ہے. یہ باقی ممالک کی ریشو بتائی جا رہی ہے، جبکہ پاکستانی کی شرح دیگر تمام ممالک کی نسبت سب سے زیادہ آئی ہے. 90% پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اتنے 96% پاکستان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، جنگ بھی ہو جائے. اور صرف 8% جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ذرا پاکستان سے دور رہیں گے، صرف 8%. تو یہ دیگر ممالک میں پاکستان کے بعد یہ فن لینڈ ہے، وہ 87% فن لینڈ کے شہریوں نے، کینیڈا کے شہری 82%، جاپان 78% جو ہیں وہ اپنے ملکوں کے ساتھ جڑے ہونے کا کہا ہے. تو یہ ایک سروے آیا ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر ٹیم میں سے ایک نوجوان نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اچھا موقع ملنے پر پاکستان سے جانے کا نہیں سوچ سکتے. وہ یہ بھی کہا گیا ہے، اور باقی چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. تو جناب باجوہ صاحب سے اور افواج پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، فیصلہ ساز، ڈیسیجن میکرز، پالیسی میکرز، ان سے یہ کہتا ہوں کہ ایسی قوم جو 96% لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو، اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہو، اور 90% جو ہے وہ پاکستان سے جڑے ہوئے تیار ہوں، تو ایسی قوم کو آپ کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ ایسی قوم کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے، نہ کہ ان انڈیویڈیولز کے ساتھ جانا چاہیے جن کو یہ قوم ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور وہ سارے کے سارے انڈیویڈیولز جو ہیں وہ افواج پاکستان کو بھی گالیاں دے چکے ہیں، ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ آپ کو بھی وہ گالیاں دے چکے ہیں، آپ کو بھی چیلنج کر چکے ہیں. ایک طرف پاکستانی ہیں یہ 90% اور 96% جو فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے، پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل اس سوچ کے نہیں ہیں، اور انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو ہمیشہ ڈسا ہے. اور یہ کوئی ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں. تو جناب صاحب اور ڈیسیجن میکرز، ملٹری لیڈرشپ، سوچیں سمجھیں اور اس آواز کو سنیں، اس قوم کو دیکھیں. ابھی بھی کچھ نہیں گیا، قوم کی آواز کو سننا چاہیے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ افواج پاکستان کوئی بھی اپنا ہدف جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی، تو پھر یہ ہے پاکستانی قوم. دنیا بھر میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستانی قوم ابھی بھی نمبر 1 قوم ہے دنیا کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.